हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्यों मैंने आपसे मुकर्रर न कह दिया था कि आप मेरे साथ हरगिज नहीं सब्र कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, खैर जो हुआ वो हुआ। अब अगर मैं आपसे किसी चीज के बारे में पूछ गछ करूँ तो आप मुझे अपने साथ न रखिएगा। बेशक आप मेरी तरफ से माजरत की हद को पहुंच गए। गरज ये सब हो हुआ कर फिर दोनों के दोनों आगे चले, यहाँ तक कि जब एक गांव वालों के पास पहुंचे तो वहां के लोगों से कुछ खाने को मांगा तो उन लोगों ने दोनों को मेहमान बनाने से इनकार किया। फिर इन दोनों ने उसी गांव में एक दीवार को देखा कि गिरना ही चाहती थी तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा खड़ा कर दिया। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इन लोगों से उसकी मजदूरी ले सकते थे ताकि खाने का सहारा होता। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस अब मेरे और आपके दरमियान छुट्टम छुट्टा। अब जिन बातों पर आपसे सब्र न हो सका मैं अभी आपको इनकी असली हकीकत बताए देता हूँ। लीजिए सुनिए। वो कश्ती जिसमें मैंने सुराख कर दिया था तो चंद गरीबों की थी जो दरिया में मेहनत करके गुजारा करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार बना दूं क्योंकि उनके पीछे पीछे एक जालिम बादशाह आता था कि तमाम कश्तियां जबरदस्ती बेकार में पकड़ लेता था। और वो जो लड़का था जिसको मैंने मार डाला तो उसके माँ बाप दोनों सच्चे ईमानदार हैं। तो मुझको ये अंदेशा हुआ कि ऐसा न हो कि बड़ा होकर उनको भी अपने सरकशी और कुफ्र में फंसा दे, तो हमने चाहा कि हम इसको मार डालें और इनका परवरदिगार इसके बदले में ऐसा फर्जंद अता फरमाए जो इससे पाक नफसी और पाक खराबत में बेहतर हो। और वो जो दीवार थी जिसे मैंने खड़ा कर दिया तो वो शहर के 2 यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उन्हीं दोनों लड़कों का खजाना गड़ा हुआ था और उन लड़कों का बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि दोनों लड़के अपनी जवानी को पहुंचे तो तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी से अपना खजाना निकाल लें। और मैंने जो कुछ किया कुछ अपने अख्तियार से नहीं किया बल्कि खुदा के हुक्म से। यह हकीकत है उन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे लोग ज़ुल्क़रनैन का हाल इम्तिहानन पूछा करते हैं। तुम उनके जवाब में कह दो कि मैं अभी तुम्हें उसका कुछ हाल बताए देता हूँ। खुदा फरमाता है कि बेशक हमने उनको रुए ज़मीन पर कुदरत हुकूमत अता की थी और हमने उसे हर चीज़ के साजो सामान दे रखे थे। वो एक सामान्य सफ़र के पीछे पड़ा यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के गुरूब होने की जगह पहुँचा तो आफताब उनको ऐसा दिखाई दिया कि गोया वो काली काली कीचड़ के चश्मे में डूब रहा है। और उसी चश्मे के करीब एक कौम को भी आबाद पाया। हमने कहा, ए ज़ुल्क़रनैन, तुमको इख्तियार है, खा उनके कुफ्र की वजह से उनकी सज़ा करो कि ईमान लाएं या उनके साथ हुस्न सलूक का शेवा इख्तियार करो कि खुद ईमान कबूल करें। ज़ुल्क़रनैन ने अर्ज़ की, जो शख्स सरकशी करेगा तो हम उसकी फ़ौरन सज़ा कर देंगे। आखिर फिर तो वो क़यामत में अपने परवरदिगार के सामने लौटा कर लाया जाएगा और वो बुरी से बुरी सज़ा देगा ही। और जो शख्स ईमान कबूल करेगा और अच्छे अच्छे काम करेगा तो वैसा ही उसके लिए अच्छे से अच्छा बदला है। और हम बहुत जल्द उसे अपने कामों में से आसान काम करने को कहेंगे। फिर उसने एक दूसरी राह इख्तियार की यहाँ तक कि जब चलते चलते आफताब के तुलू होने की जगह पहुंचा तो आफताब उसे ऐसा ही दिखाई दिया कि गोया कुछ लोगों के सर पर इस तरह तुलू कर रहा है जिनके लिए हमने आफताब के सामने कोई आड़ नहीं बनाया था। और था भी ऐसा ही। और ज़ुल्क़रनैन के पास जो कुछ था हमको उससे पूरी वाक़फ़ियत थी। गरज उसने फिर एक और राह इख्तियार की यहाँ तक कि जब चलते चलते रूम में एक पहाड़ के कंगरों के दीवारों के बीचों बीच पहुँच गया तो उन दोनों दीवारों के उस तरफ एक कौम को आबाद पाया जो बातचीत कुछ समझ ही नहीं सकती थी। उन लोगों ने मुतरजिम के जरिए अर्ज की, ए ज़ुल्क़रनैन, इसी घाटी के इधर याजूज माजूज की कौम है जो मुल्क में फसाद फैलाया करते हैं। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हम लोग इस गरज से आपके पास चंदा जमा करें कि आप हमारे और उनके दरमियान कोई दीवार बनाएं। ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने खर्च की जो कुदरत मुझे दे रखी है वो तुम्हारे चंदे से कहीं बेहतर है। माल की ज़रूरत नहीं, तुम फ़कत मुझे क़ुव्वत से मदद दो तो मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक रोक बना दूं। अच्छा तो मुझे कहीं से लोहे की सीलें ला दो। चुनांचे वो लोग लाए और एक बड़ी दीवार बनाई यहाँ तक कि जब दोनों कंगरों के दरमियान दीवार को बुलंद करके उनको बराबर कर दिया तो हुक्म दिया कि उसके गिर्द आग लगाकर धोंको। यहाँ तक कि जब उसको धोंकते धोंकते
लाल अंगारा बना दिया तो कहा कि अब हमको तांबा दो कि उसको पिघला कर इस दीवार पर उंडेल दें। गरज वो ऐसी ऊंची मजबूत दीवार बनी कि ना तो याजूज माजूज उस पर चढ़ सकते थे और ना उसमें नक्ब लगा सकते थे। जुल्करनैन ने दीवार को देखकर कहा कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, मगर जब मेरे परवरदिगार का वादा आएगा तो उसे ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है और हम उस दिन उन्हें उनकी हालत पर छोड़ देंगे कि एक दूसरे में टकरा के दरिया की लहरों की तरह गडमड हो जाएं और सूर फूंका जाएगा तो हम सब को इकट्ठा करेंगे, और उसी दिन जहन्नम को हम उन काफिरों के सामने खुल्लम खुल्ला पेश करेंगे जिनकी आंखें हमारी याद से पर्दे में थीं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की वजह से सच्ची बात कुछ भी सुन ही न सकते थे। तो क्या जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया इस ख्याल में है कि हमको छोड़कर हमारे बंदों को अपना सरपरस्त बना लें और कुछ पूछगछ न होगी? अच्छा सुनो, हमने काफिरों की मेहमानदारी के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि क्या हम उन लोगों का पता बता दें जो लोग आमाल की हैसियत से बहुत घाटे में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दुनियावी जिंदगी की सईयो कोशिश सब अकारत हो गई और वो इस ख्याल खाम में हैं कि वो यकीनन अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों से और क़यामत के दिन उसके सामने हाजिर होने से इनकार किया तो उनका सब किया कराया अकारत हुआ, तो हम उसके लिए क़यामत के दिन मीज़ान हिसाब भी कायम न करेंगे और सीधे जहन्नम में झोंक देंगे। ये जहन्नम उनकी करतूतों का बदला है कि उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया और मेरी आयतों और मेरे रसूलों को हंसी ठट्ठा बना लिया। बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए उनकी मेहमानदारी के लिए फिरदौस बरी के बागात होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वहां से कभी हिलने की भी ख्वाहिश न करेंगे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से कहो कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के वास्ते समंदर का पानी ही सियाही बन जाए तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें खत्म हो समंदर ही खत्म हो जाएगा, अगरचे हम वैसा ही एक और समंदर उसकी मदद को लाएं। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि मैं भी तुम्हारा ही ऐसा एक आदमी हूँ, फर्क इतना है कि मेरे पास ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद यकता माबूद है। तो जो शख्स आरज़ूमंद होकर अपने परवरदिगार के सामने हाजिर होगा तो उसे अच्छे काम करने चाहिए और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक न करे। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कफ हा या आइन साद, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का जिक्र है जो उसने अपने खास बंदे ज़करिया के साथ की थी कि जब ज़करिया ने अपने परवरदिगार को धीमी आवाज से पुकारा और अर्ज की, ऐ मेरे पालने वाले, मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं और सर है कि बुढ़ापे की आग से भड़क उठा सफेद हो गया है, और ऐ मेरे पालने वाले, मैं तेरी बारगाह में दुआ करके कभी महरूम नहीं रहा हूँ और मैं अपने मरने के बाद अपने वारिसों से सहमा जाता हूँ कि मबादा दीन को बर्बाद करें, और मेरी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते इमरान बांझ है, बस तू मुझको अपनी बारगाह से एक जानशीन फर्जंद अता फरमा जो मेरी और याकूब की नस्ल की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार उसको अपना पसंदीदा बंदा बना। खुदा ने फरमाया, हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी देते हैं जिसका नाम यहिया होगा और हमने इससे पहले किसी को इसका हम नाम नहीं पैदा किया। ज़करिया ने अर्ज की, या इलाही, भला मुझे लड़का क्यों कर होगा और हालत ये है कि मेरी बीवी तो बांझ है और मैं खुद हद से ज्यादा बुढ़ापे को पहुंच गया हूँ। खुदा ने फरमाया, ऐसा ही होगा, तुम्हारा परवरदिगार फरमाता है कि ये बात हम पर कुछ दुश्वार नहीं आसान है, और तुम अपने को तो ख्याल करो कि इससे पहले तुमको पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी न थे। ज़करिया ने अर्ज की, इलाही, मेरे लिए कोई अलामत मुकर्रर कर दे। हुक्म हुआ, तुम्हारी पहचान ये है कि तुम 3 रात दिन बराबर लोगों से बात नहीं कर सकोगे। फिर ज़करिया अपने इबादत के हुजरे से अपनी कौम के पास हिदायत देने के लिए निकले तो उनसे इशारा किया कि तुम लोग सुबह शाम बराबर उसकी तस्बीह तकदीस किया करो। गरज यहिया अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हमने उनसे कहा, ऐ यहिया, किताब तौरात मजबूती के साथ लो, और हमने उन्हें बचपन ही में अपनी बारगाह से नबूवत और हमदिली और पाकीज़गी अता फरमाई, और वो खुद भी परहेजगार और अपने माँ बाप के हक में सादतमंद थे और सरकश नाफरमान न थे, और हमारी तरफ से उन पर बराबर सलाम है जिस दिन पैदा हुए और जिस दिन मरेंगे और जिस दिन दोबारा जिंदा उठा खड़े किए जाएंगे। और ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پورب کی طرف والے مکان میں غسل کے واسطے جا بیٹھی، پھر اس نے ان لوگوں کے سامنے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ اس کو دیکھ کر گھبرائیں اور کہنے لگی، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں، میرے پاس سے ہٹ جا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو صاف تمہارے پروردگار کا پیغامبر فرشتہ ہوں تاکہ تم کو پاک و پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا، مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں ہے اور نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تم نے کہا ٹھیک، مگر تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ بات بے باپ کا لڑکا پیدا کرنا مجھ پر آسان ہے، تاکہ اس کو پیدا کر کے لوگوں کے واسطے اپنی قدرت کی نشانی قرار دیں اور اپنی خاص رحمت کا ذریعہ بنائیں، اور یہ بات فیصلہ شدہ ہے۔ غرض لڑکے کے ساتھ وہ آپ ہی آپ حاملہ ہو گئیں، پھر اس کی وجہ سے لوگوں سے الگ ایک دور کے مکان میں چلی گئیں۔ پھر جب جننے کا وقت قریب آیا تو درد ذہ انہیں ایک کھجور کے سوکھے درخت کی جڑ میں لے آیا اور بے کسی میں شرم سے کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور ناپید ہو کر بالکل بھولی بصری ہو جاتی۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے مریم کے بائیں طرف سے آواز دی کہ تم کوڑھو نہیں، دیکھو تو تمہارے پروردگار نے تمہارے قریب ہی نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور خرمے کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکے پکے تازہ خرمے جھڑ پڑیں گے، پھر شوق سے خرمے کھاؤ اور چشمے کا پانی پیو اور لڑکے سے اپنی آنکھ ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کسی آدمی کو دیکھو اور وہ تم سے کچھ پوچھے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے واسطے روزے کی نذر کی تھی تو میں آج ہرگز کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ پھر مریم اس لڑکے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ وہ لوگ دیکھ کر کہنے لگے، اے مریم، تم نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ہی برا آدمی تھا اور نہ تو تیری ماں ہی بدکار تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ لوگ بولے، بھلا ہم گود کے بچے سے کیوں کر بات کریں؟ اس پر وہ بچہ قدرت خدا سے بول اٹھا کہ میں بے شک خدا کا بندہ ہوں، مجھ کو اسی نے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں چاہے کہیں رہوں مجھ کو مبارک بنایا، اور مجھ کو جب تک زندہ رہوں نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے کی تاکید کی ہے، اور مجھ کو اپنی والدہ کا فرما بردار بنایا، اور الحمدللہ کہ مجھ کو سرکش نافرمان نہیں بنایا، اور خدا کی طرف سے جس دن میں پیدا ہوا ہوں اور جس دن مروں گا مجھ پر سلام ہے، اور جس دن دوبارہ زندہ اٹھا کھڑا کیا جاؤں گا۔ یہ ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ کا سچا قصہ، جس میں یہ لوگ خواہ مخواہ شک کیا کرتے ہیں۔ خدا کے لیے یہ کسی طرح سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک و پاکیزہ ہے۔ جب وہ کسی کام کا کرنا ٹھان لیتا ہے تو بس اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، تو سب کے سب اسی کی عبادت کرو۔ یہی توحید سیدھا راستہ ہے اور یہی دین عیسیٰ لے کر آئے تھے۔ پھر کافروں کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے بڑے سخت دن خدا کے حضور حاضر ہونے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے حضور میں حاضر ہوں گے کیا کچھ دیکھتے سنتے ہوں گے، مگر آج تو نافرمان لوگ کھلم کھلا گمراہی میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کو حسرت و افسوس کے دن سے ڈراؤ جب قطعی فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک دن زمین کے اور جو کچھ اس پر ہے اس کے ہم ہی وارث ہوں گے، اور سب نیست و نابود ہو جائیں گے، اور سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے چچا اور منہ بولے باپ سے کہا کہ اے بابا، آپ کیوں ایسی چیز بت کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی کچھ آپ کے کام ہی آ سکتا ہے؟ اے میرے بابا، یقیناً میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دین کی سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے بابا، آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے، کیونکہ شیطان یقیناً خدا کا نافرمان بندہ ہے۔ اے بابا، میں یقیناً اس سے ڈرتا ہوں کہ مبادا خدا کی طرف سے آپ پر کوئی عذاب نازل ہو تو آخر آپ شیطان کے ساتھ بن جائیے۔ آزر نے کہا، کیوں؟ اور ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں کو نہیں مانتا ہے؟
ہے اگر تو ان باتوں سے کسی طرح باز نہ آئے گا تو یاد رہے کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا سلام لیجئے، مگر اس پر بھی میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، کیونکہ بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں نے آپ کو بھی اور ان بتوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجا کرتے ہیں سب کو چھوڑا اور اپنے پروردگار ہی کی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت سے محروم نہ ہوں گا۔ غرض جب ابراہیم نے ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے تھے چھوڑا تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب سی اولاد عطا فرمائی اور ہر ایک کو نبوت کے درجے پر فائز کیا اور ان سب کو اپنی رحمت سے کچھ عنایت فرمایا اور ہم نے ان کے لیے اعلیٰ درجے کا ذکر خیر دنیا میں بھی قرار دیا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں کچھ موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ میرا بندہ اور صاحب کتاب و شریعت نبی تھا، اور ہم نے ان کو کوہ طور کی داہنی طرف سے آواز دی اور ہم نے انہیں راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے اپنے قریب بلایا اور ہم نے انہیں اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا کر عنایت فرمایا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور بھیجے ہوئے پیغمبر تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کی تاکید کیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پسندیدہ تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ادریس کا بھی تذکرہ کرو، اس میں شک نہیں کہ وہ بڑے سچے بندے اور نبی تھے اور ہم نے ان کو بہت اونچی جگہ بہشت میں بلند کر کے پہنچا دیا۔ یہ انبیاء لوگ جنہیں خدا نے اپنی نعمت دی آدم کی اولاد سے ہیں اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے طوفان کے وقت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کر لیا تھا، اور ابراہیم و یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کی ہم نے ہدایت کی اور منتخب کیا۔ جب ان کے سامنے خدا کی نازل کی ہوئی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو سجدے میں زار و قطار روتے ہوئے گر پڑتے تھے۔ پھر ان کے بعد کچھ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نمازیں کھوئیں اور نفسانی خواہشوں کے چیلے بن بیٹھے۔ ان قریب ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے سے جا ملیں گے، مگر ہاں جس نے توبہ کر لیا اور اچھے اچھے کام کیے تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ سدا بہار باغات میں رہیں گے جن کا خدا نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر لیا ہے، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔ وہ لوگ وہاں سلام کے سوا کوئی بےہودہ بات سنیں گے ہی نہیں، مگر ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی، اور وہاں ان کا کھانا صبح و شام جس وقت چاہیں گے ان کے لیے تیار رہے گا۔ یہی وہ بہشت ہے کہ ہمارے بندوں میں سے جو پرہیزگار ہوگا ہم اسے اس کا وارث بنائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ فرشتے آپ کے پروردگار کے حکم بغیر دنیا میں نہیں نازل ہوئے۔ جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیٹھ پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے، اور تمہارا پروردگار کچھ بھلکڑ نہیں ہے، سارے آسمان و زمین کا مالک ہے اور ان چیزوں کا بھی جو دونوں کے درمیان میں ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، اس کی عبادت پر ثابت قدم رہو، بھلا تمہارے علم میں اس کا کوئی ہم نام بھی ہے۔ اور بعض آدمی ابی بن خلف تعجب سے کہا کرتے ہیں کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو جلدی سے جیتا جاگتا قبر سے نکالا جاؤں گا؟ کیا وہ آدمی اس کو نہیں یاد کرتا کہ اس کو اس سے پہلے جب وہ کچھ ہی نہ تھا پیدا کیا تھا؟ تو وہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پروردگار کی اپنی قسم ہم ان کو اور شیطانوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان سب کو جہنم کے گردا گرد گھٹنوں کے بل حاضر کریں گے، پھر وہ ہر گروہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ نکال لیں گے جو دنیا میں خدا سے اوروں کی نسبت اکڑے اکڑے پھرتے تھے، پھر لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ زیادہ سزاوار ہیں ہم ان سے خوب واقف ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے، کیونکہ پل صراط اسی پر ہے۔ یہ تمہارے پروردگار کا حتمی اور لازمی وعدہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچائیں گے اور نافرمانوں کو گھٹنے کے بل اسی میں چھوڑ دیں گے۔ اور جب ہماری واضح روشن آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ایمانداروں سے پوچھتے ہیں، بھلا یہ تو بتاؤ کہ ہم تم دونوں فریقوں میں سے مرتبے میں کون زیادہ بہتر ہے اور کس کی محفل زیادہ اچھی ہے؟ حالانکہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر چھوڑا جو ان سے ساز و سامان اور ظاہری نمود میں کہیں بڑھ چڑھ کے تھیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا
پڑا ہوا ہے تو خدا اس کو ڈھیل ہی دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یا عذاب یا قیامت، تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مرتبے میں کون بدتر ہے اور لشکر جتھے میں کون کمزور بے کس ہے۔ اور جو لوگ راہ راست پر ہیں خدا ان کی ہدایت اور زیادہ کرتا جاتا تھا، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کی راہ سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس شخص پر بھی نظر کی جس نے ہماری آیتوں سے انکار کیا اور کہنے لگا کہ اگر قیامت ہوئی تو بھی مجھے مال اور اولاد ضرور ملے گی؟ کیا اسے غیب کا حال معلوم ہو گیا ہے یا اس نے خدا سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے سب ہم ابھی سے لکھے لیتے ہیں اور اس کے لیے اور زیادہ عذاب بڑھاتے ہیں، اور مال و اولاد کی نسبت بک رہا ہے، ہم ہی اس کے مالک ہو بیٹھیں گے، اور یہ ہمارے پاس تنہا بیک بینی و دو گوش آئے گا۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی عزت کی باعث ہو، ہرگز نہیں، بلکہ وہ معبود خود ان کی عبادت سے انکار کریں گے اور الٹے ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ انہیں بہکاتے رہتے ہیں؟ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کافروں پر نزول عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کے لیے عذاب کے دن گن رہے ہیں کہ جس دن پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کے اپنے سامنے مہمانوں کی طرح جمع کریں گے اور گنہگاروں کو جہنم کی طرف پیاسے جانوروں کی طرح ہکائیں گے۔ اس دن یہ لوگ سفارش پر بھی قادر نہ ہوں گے مگر ہاں جس شخص نے خدا سے سفارش کا اقرار لے لیا ہو۔ اور یہودی لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے عزیر کو بیٹا بنا لیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ تم نے اتنی بڑی سخت بات اپنی طرف سے گڑھ کے کہی ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر پڑیں، اس بات سے کہ ان لوگوں نے خدا کے لیے بیٹا قرار دیا، حالانکہ خدا کے لیے یہ کسی طرح شایان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ سارے آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب خدا کے سامنے بندے ہی بن کر آنے والی ہیں۔ اس نے یقیناً ان سب کو اپنے علم کے احاطے میں گھیر لیا ہے اور سب کو اچھی طرح گن لیا ہے، اور یہ سب کے سب اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلے اکیلے حاضر ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، ان قریب ہی خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری عربی زبان میں صرف اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے پرہیزگاروں کو جنت کی خوشخبری دو اور عرب کی جھگڑالو قوم کو عذاب خدا سے ڈراؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، بھلا تم ان میں سے کسی کو کہیں دیکھتے ہو یا ان کی کچھ بھنک بھی سنتے ہو؟ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے طٰہٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ، مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت قرار دیا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر حکمرانی کے لیے آمادہ و مستعد ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے تو بھی وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اللہ وہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اچھے اچھے اسی کے نام ہیں۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے کہ جب انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، کیا عجب ہے کہ میں وہاں جا کر اس میں سے ایک انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں یا آگ کے پاس کسی راہ کا پتہ پا جاؤں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی دونوں جوتیاں اتار ڈالو کیونکہ تم اس وقت طوا نامی پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو، اور میں نے تم کو پیغمبری کے واسطے منتخب کیا ہے، تو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سنو۔ اس میں شک نہیں کہ میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز برابر
پڑھا کرو کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اسے دل سے نہیں مانتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہے وہ تمہیں اس فکر سے روک دے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ عرض کی، یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی مطالب ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال تو دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈال دیا تو فوراً وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بھاگے تو فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، میں ابھی اس کی پہلی سی صورت پھر کیے دیتا ہوں اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بغل میں تو کر لو، پھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار، میں جاتا تو ہوں مگر میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما اور دلیر بنا اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں اور میرے کنبے والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بوجھ بٹانے والا بنا دے، اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنانا، ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیری یاد کریں، تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری سب درخواستیں منظور کی گئیں اور ہم تو تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا، جو اب تمہیں وحی کے ذریعے سے بتایا جانا ہے کہ تم اسے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے ڈھکیل کے کنارے ڈال دے گا کہ موسیٰ کو میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن فرعون اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا جو کہ دیکھتا پیار کرتا تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پالے پوسے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن چلی اور فرعون کے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی دایا بتا دوں جو اسے اچھی طرح پالے، تو اس تدبیر سے ہم نے پھر تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تمہاری جدائی پر کڑھے نہیں۔ اور تم نے ایک شخص قبطی کو مار ڈالا اور سخت پریشان تھے تو ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہارا اچھی طرح امتحان کر لیا، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں جا کر رہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، پھر تم عمر کے ایک اندازے پر آ گئے اور نبوت کے قابل ہوئے اور میں نے تم کو اپنی رسالت کے واسطے منتخب کیا، تم اپنے بھائی سمیت ہمارے معجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، پھر اس سے جا کر نرمی سے باتیں کرو تاکہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا اور زیادہ سرکشی کر لے۔ فرمایا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، غرض تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں ستائیے نہیں، ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور جو راہ راست کی پیروی کرے اسی کے لیے سلامتی ہے۔ ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یقیناً عذاب اسی شخص پر ہے جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے منہ موڑے۔ غرض گئے اور کہا، فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، آخر تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لیے مناسب صورت عطا فرمائی، پھر اسی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے۔ فرعون نے پوچھا، بھلا اگلے لوگوں کا حال تو بتاؤ کہ کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا، ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں نکالی، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسموں کی گھاسیں نکالی تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چارپایوں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے
بعد اس میں لوٹا کر لائیں گے اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ اور میں نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی اس نے سب کو جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو رہو، ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو پیش کرتے ہیں، پھر تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور مقابلہ ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا تمہارے مقابلے کی میعاد زینت عید کا دن ہے، اور اس روز سب لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ اس کے بعد فرعون اپنی جگہ لوٹ گیا، پھر اپنے چلتر جادو کے سامان جمع کرنے لگا، پھر مقابلے کو آ موجود ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں سے کہا تمہارا ناس ہو، خدا پر جھوٹی جھوٹی افترا پردازیاں نہ کرو، ورنہ وہ عذاب نازل کر کے اس سے تمہارا ملیا میٹ کر چھوڑے گا، اور یاد رکھو کہ جس نے افترا پردازی کی وہ یقیناً نامراد رہا۔ اس پر بھی وہ لوگ اپنے کام میں باہم جھگڑنے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر وہ لوگ بول اٹھے یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے باہر نکال کریں اور تمہارے اچھے خاصے مذہب کو مٹا چھوڑیں، تو تم بھی خوب اپنے چلتر جادو وغیرہ درست کر لو، پھر پرا باندھ کے ان کے مقابلے میں آ پڑو، اور جو آج ور رہا وہی فائز المرام رہا۔ غرض جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم ہی اپنے جادو پھینکو اور یا یہ کہ پہلے جو جادو پھینکے وہ ہم ہی ہوں۔ موسیٰ نے کہا میں نہیں ڈالوں گا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ غرض انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو بس موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے زور سے ایسا معلوم ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں دوڑ رہی ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں کچھ دہشت سی پائی۔ ہم نے کہا موسیٰ سے ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی ور رہو گے، اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال تو دو کہ جو کرتب ان لوگوں نے کی ہے اسے ہڑپ کر جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ کرتب کی وہ ایک جادوگر کی کرتب ہے، اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غرض موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی نے سب ہڑپ کر لیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون نے ان لوگوں سے کہا اس سے پہلے کہ ہم تم کو اجازت دیں تم اس پر ایمان لے آئے، اس میں شک نہیں کہ یہ تم سب کا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں ضرور کاٹ ڈالوں گا، اور تمہیں یقیناً خرموں کی شاخوں میں سولی چڑھا دوں گا، اور اس وقت تم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں سے عذاب میں زیادہ بڑھا ہوا کون اور کس کو قیام زیادہ ہے۔ جادوگر بولے کہ ایسے واضح و روشن معجزات جو ہمارے سامنے آئے ان پر اور جس خدا نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر تو ہم تم کو کسی طرح ترجیح دے نہیں سکتے، تو جو تجھے کرنا ہو کر گزر، تو بس دنیا کی ذرا سی زندگی پر حکومت کر سکتا ہے۔ اور کہا ہم تو اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارے واسطے ہمارے گناہ معاف کر دے، اور خاص کر جادو کے گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور خدا ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کو سب سے زیادہ قیام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجرم ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے یقیناً جہنم دھرا ہوا ہے، جس میں نہ تو وہ مرے ہی گا اور نہ زندہ ہی رہے گا، سسکتا رہے گا۔ اور جو شخص اس کے سامنے ایماندار ہو کے حاضر ہوگا اور اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے بلند رتبے ہیں، وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو گناہ سے پاک و پاکیزہ رہے اس کا یہی صلہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے ایک سوکھی راہ نکالو، اور تم کو پیچھا کرنے کا نہ کوئی خوف رہے گا اور نہ ڈوبنے کی کوئی دہشت۔ غرض فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا، پھر دریا کے پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھا گیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہدایت نہ کی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن کے پنجے سے چھڑایا اور تم سے کوہ طور کے داہنے طرف کا وعدہ کیا، اور ہم ہی نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور فرمایا کہ ہم نے جو پاک و پاکیزہ روزیاں تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس میں کسی قسم کی شرارت نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ یقیناً گمراہ ہلاک ہوا، اور جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لائے گا اور اچھے اچھے کام کرے گا پھر ثابت قدم رہے
تو ہم اس کو ضرور بخشنے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر چلے اور خود بڑھائے تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ عرض کی وہ بھی تو میرے پیچھے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور الہی میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لیے آگے بڑھایا ہوں تاکہ تو مجھ سے خوش رہے۔ تو ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر چھوڑا۔ پھر تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھرے پچھتائے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور آ کر کہنے لگے، اے میری کم بخت قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک اچھا وعدہ توریت دینے کا نہ کیا تھا؟ تو کیا تمہارے وعدے میں عرصہ لگ گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب ٹوٹ پڑے کہ تم نے میرے وعدے خدا کی پرستش کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہوئی کہ فرعون کی قوم کے زیور کے بوجھے جو مصر سے نکلتے وقت ہم پر لادے گئے تھے، ان کو ہم لوگوں نے سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی زیور سے ایک بچھڑے کی مورت بنائی جس کی آواز بچھڑے کی سی تھی۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گیا ہے۔ بھلا ان لوگوں کو اتنی بھی نہ سوجھی کہ یہ بچڑا نہ تو ان لوگوں کو پلٹ کر ان کی بات کا جواب ہی دیتا ہے اور نہ ان کا ضرر ہی اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ نفع۔ اور ہارون نے ان سے پہلے کہا بھی تھا کہ اے میری قوم، تمہارا صرف اس کے ذریعے سے امتحان کیا جا رہا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بس خدائے رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے، جب تک موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئیں ہم تو برابر اسی کی پرستش پر ڈٹے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کی طرف خطاب کر کے کہا، اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں میری پیروی قتال کرنے کو کس نے منع کیا؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کے بال، میں تو اس سے ڈرا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیے کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا بھی خیال نہ رکھا۔ تب سامری سے کہنے لگے کہ او سامری، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب میں کہا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہ سوجھی۔ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی، پھر میں نے بچھڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اور اس وقت مجھے میرے نفس نے یہی سجھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، چل دور ہو، تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو یہ سزا ہے، تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا ورنہ بخار چڑھائے گا، اور آخرت میں بھی یقینی تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے کہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ کیا جائے گا۔ اور تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو ڈٹا بیٹھا تھا کہ ہم اسے یقیناً جلا کر راکھ کر ڈالیں گے، پھر ہم اسے تتر بتر کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں کہ اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے سامنے یوں واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے، اور ہم ہی نے تمہارے پاس اپنی بارگاہ سے قرآن عطا کیا۔ جس نے اس سے منہ پھیرا وہ قیامت کے دن یقیناً اپنے برے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا اور اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے ہوں گے، جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گناہگاروں کو ان کی آنکھیں نیلی اندھی کر کے اپنے سامنے جمع کریں گے، اور آپس میں چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا یا قبر میں ہم لوگ بہت سے بہت تو بس 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ جو کچھ یہ لوگ اس دن کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں کہ جو ان میں سے زیادہ ہوشیار ہوگا بول اٹھے گا کہ تم تو بس بہت سے بہت ایک دن ٹھہرے ہوگے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے، تو تم کہہ دو کہ میرا پروردگار بالکل ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو ایک چٹیل میدان کر چھوڑے گا کہ اے شخص، نہ تو اس میں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔ اس دن لوگ ایک پکارنے والے اسرافیل کی آواز کے پیچھے اس طرح دوڑ پڑیں گے کہ اس میں کچھ بھی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں اس دن خدا کے سامنے اس طرح گھگیا جائیں گی کہ تو گھن گھناہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ اس دن کسی کے سفارش کام نہ آئے گی مگر جس کو خدا نے اجازت دی ہو اور اس کا بولنا پسند کرے۔ جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، غرض سب کچھ وہ جانتا ہے، اور یہ لوگ
لوگ اپنے علم سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے، اور قیامت میں ساری خدائی کے منہ زندہ پائندہ خدا کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا وہ یقیناً ناکام رہا، اور جس نے اچھے اچھے کام کیے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی طرح کی بے انصافی کا ڈر ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ ہم نے اس کو اسی طرح عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا اور اس میں عذاب کے طرح طرح کے وعدے بیان کیے تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بنے یا ان کے مزاج میں عبرت پیدا کر دے۔ پس دو جہان کا سچا بادشاہ خدا برتر و اعلیٰ ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے جلدی نہ کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما، اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم نے اسے ترک کر دیا، اور ہم نے ان میں ثبات و استقلال نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا، تو میں نے آدم سے کہا اے آدم، یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ چھوڑے تو تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ بہشت میں تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں؟ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اسی میں سے کچھ کھایا تو ان کا اگلا پچھلا ان پر ظاہر ہو گیا، اور دونوں بہشت کے درخت کے پتے اپنے اپنے آگے پیچھے پر چپکانے لگے، اور آدم نے پروردگار کی نافرمانی کی تو راہ ثواب سے بے راہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا، پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی، فرمایا کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا الہی میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ خدا فرمائے گا ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھیں تو تو انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت اور بہت دیر پا ہے۔ تو کیا ان اہل مکہ کو اس خدا نے نہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک وعدہ اور عذاب کا ایک وقت معین نہ ہوتا تو ان کی حرکتوں سے فوراً عذاب کا آنا لازمی بات تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے غروب ہونے کے قبل اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں تسبیح کرو تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی اسی ذرا سی زندگی کی رونق سے نہال کر دیا ہے، ہم ان کو اس میں آزمائیں، تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ، اور اس سے تمہارے پروردگار کی روزی ثواب کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے روزی تو طلب کرتے نہیں بلکہ ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں، اور پرہیزگاری ہی کا تو انجام بخیر ہے۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں لاتا؟ تو کیا جو پیشن گوئیاں اگلی کتابوں توریت انجیل میں اس کی گواہ ہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو ضرور کہتے کہ ہمارے پالنے والے، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا تو ہم اپنے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر شخص اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور کجی پر کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں اور گمراہ کون ہیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا